बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। शहज़ादा सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी अल-मरूफ़ शाह ज़ंजानी कायशाना ज़ंजानी लाहौर से आपसे मुखातिब हूँ। मेरी सआदत है कि रमज़ान करीम के बाबरकत अयाम में सच न्यूज़ चैनल की जो टीम है मेरे गरीब खाने पे आई। तो रमज़ान करीम के हवाले से पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, पाकिस्तान में क्या मसाइल हैं, लोगों के मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हमारे जनाब फ़ौजी जवान, हमारे जो टाउन प्लानिंग वाले हैं लोग, ये पाकिस्तान के हालात के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो हमारी भी एक रूहानी खदमात हैं। सिलसिला रूहानी हज़रत सैयद मीरा हुसैन शाह ज़ंजानी पीर भाई दादा गंज बख्श अली अजमेरी कादरना सा खादम शाह ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल खदमात हैं और बरसों से मैं कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान की जो मुझे अल्लाह ताला ने थोड़ा सा इल्म मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन की जो खैरात अता की है, हम पाकिस्तान के और पॉजिटिव लोगों के हालात कैसे बेहतर किए जा सकते हैं, इसे जानने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। तो वतन अज़ीज़ हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारी माँ है, पाकिस्तान हमारी धरती है, इसी से हमारी शनाख्त और पहचान है। पाकिस्तान के अगर हालात अच्छे होंगे तो यकीनन ये पाकिस्तान के जो 25 करोड़ आवाम है उनमें सुकून की लहर आएगी। और अगर पाकिस्तान के हालात माशी तौर पे आजकल IMF का मसला है और दीगर जो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, ये कैसे हल किए जा सकते हैं, पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर किए जा सकते हैं, ये सब हम आज अपने इस प्रोग्राम में जानने की सआदत हासिल करेंगे। मेरी कुछ 67 प्लस एज हो चुकी है और 50 साल से ज़्यादा मेरी खदमात हैं। पाकिस्तान चूँकि हमारी वतन है, हमारी माँ है, हमारी धरती है, तो पाकिस्तान के बारे में हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का जो जायचा है इस पर डिस्कस करते रहें। और मेरी जो खदमात हैं उसके मुताबिक हम पाकिस्तान के बेहतर हालात होने के लिए पेशगोइयाँ भी करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सारी पेशगोइयाँ दुरुस्त भी साबित होती हैं और 100% नहीं भी होनी चाहिए। मेरा ये है कि चूँकि 100% अल्लाह ताला की ज़ात है और अगर एक पेशगोई आगे पीछे हो जाए, जैसे पाकिस्तान के साबका सदर आसिफ अली ज़रदारी के लिए मैंने प्रेडिक्शन की थी जब वो लास्ट टाइम थे, तो पाकिस्तान के सदर आज दोबारा सदर बने हैं। तो इनके जनाब प्रेडिक्शन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने की, मैंने भी की, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन दुरुस्त नहीं हुई। इसके लिए मैंने तहकीक किया तो मुझे जान के अंदाज़ा हुआ कि ये सरदार आसिफ अली ज़रदारी साहब क्या करते थे, क्या रेमेडीज़ करते थे, क्या सदकार करते थे। ये मैं आपको बताने की बाद में इंशाल्लाह सआदत हासिल करूँगा कि जब किसी एक शख्स पर मुसीबत आती है तो वो पाकिस्तान अपना सदका देता है, और जब पूरे मुल्क में मुसीबत आई होती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। चूँकि रमज़ान करीम का महीना है, रोज़ हलाल चाँद देखा जाता है और जैसे ही रोज़ हलाल का यानी दिन करीब आते हैं तो जनाब हमारी रोज़ हलाल कमेटी बड़े ज़ौक़ शौक़ से दूरबीनें लगा के चाँद देखती है और फिर मुश्तरका तौर पर उसका ऐलान किया जाता है। और इसी तरीके से अभी जब रमज़ान मुकम्मल होगा तो ईद आएगी, तो ईद के लिए भी जनाब शवाल का चाँद देखने के लिए बड़े ज़ौक़ शौक़ से हमारी रोज़ हलाल कमेटी अपना जनाब पूरा वो असर रुख इस्तेमाल करेगी, चूँकि रवाबत इनके पूरे मुल्क में होते हैं। क्या ही अच्छा हो कि दुनिया का एक मरकज़ है, किसी ने एक तजवीज़ दी थी मुज्तहिद ने, उनसे किसी से पूछा गया था कि जब ईसवी तारीख़ एक है और चाँद की तारीख़ एक हो सकती है, तो चूँकि एक आलम की बात एक आलमाना बात होती है, तो उन्होंने फरमाया था कि जब वक्त के इमाम ज़माना वजूदुल कायम का ज़हूर होगा तो पूरी दुनिया पे उनकी हुकूमत होगी। और ये वक्त होगा कि जब पूरी दुनिया में एक दिन ईद मनाई जाएगी, एक ही दिन जनाब लैलतुल क़द्र होगा। उसकी उन्होंने मज़ीद तौज़ीह ये दी थी कि काबे को अगर मरकज़ मान लिया जाए तो चूँकि आधी रात वहाँ तक तसव्वुर की जाती है, जहाँ जहाँ रात हो वहाँ पे रात तसव्वुर करके ईद देखी जा सकती है, और जैसे ही दिन तुलू हो तो अगली तारीख शुमार हो जाती है। और आजकल हमारे जो ग्लोबल है उसमें 3 जोन बने हैं, एक अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का है, उसके बाद हमारा आ जाता है ये अरब ममालिक आ जाते हैं, और तीसरा जनाब हमारा जोन एशियाई आ जाता है। ABC नेट पे लोग इस पे चाँद की तारीखें देखते हैं। ये भी उन लोगों की बड़ी काविश है जिन लोगों ने साइंटिफिक तरीके से रोज़ हलाल देखने का ये सिस्टम बनाया है। पिछले दिनों पाकिस्तान के जनाब एक वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपना जनाब जोम बिठाने के लिए, बिल्कुल ये भी ठीक है। और उसके बाद रोज़ हलाल कमेटी से भी उन्होंने एक टक्कर ले ली, तो वो बहरहाल अब सभी को पता है। हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। चाँद और सूरज
اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جناب معین طریقے پہ یہ چل رہے ہیں. تمام ستارے اپنی اپنی گردش میں ہیں. یہ قدرت کا ایک واضح ایک نظام ہے. پوری دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں تو چاند اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اور سورج کا جو طلوع ہے، طلوع سحر، یہ بھی اپنے وقت پہ ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے نماز کے اوقات یہ چل رہے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں چونکہ سورہ قمر ہے اور چاند بھی، اس کے بعد سورہ شمس بھی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ سورج جناب گھوم رہا ہے، لیکن اب نظام شمسی سائنٹیفک طریقے سے بتایا گیا کہ سورج کے گرد ساری کائنات گھوم رہی ہے. اب جب محال ہے کہ سورج اپنے معین وقت سے ٹل جائے اور سورج واپس آ جائے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے ناسا کے جو سائنسدان ہیں وہ بھی اس پہ حیران ہوں گے کہ سورج بھی کبھی رک سکتا ہے یا سورج بھی پلٹ سکتا ہے. تو مجھے عراق میں مسجد رجت شمس پہ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا. ایک دفعہ مولا کائنات امیر المومنین اور سرکار دو عالم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو حضور کی گود میں، مولا علی کی گود میں حضور اپنا سر رکھ کے سو گئے. احترام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ مولا علی نے رسول خدا کو اٹھانا نہیں سمجھا کہ وہ زیادہ بہتر عبادت ہے، اور فرت جناب جذبات سے ان کے آنسو نکلے جو حضور کے چہرے پہ گرے اور حضور کی آنکھ کھل گئی. حضور نے پوچھا علی کیوں رنجیدہ؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری نماز کا وقت نکل گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم رنجیدہ نہیں ہو، سورج کو واپس بلٹاؤ. اور سورج کو جناب مولا علی نے اشارہ کیا اور سورج اپنی جگہ سے واپس آیا. یہ سائنس کا ایک انوکھا کرشمہ ہے. سائنسدان بھی اس بات پہ حیران ہوں گے کہ مولا کائنات کے اشارے سے سورج واپس آیا. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن طالب نے زندگی میں کوئی ایک نماز بھی قضا کر کے نہیں پڑھی، اور قضا نماز کے لیے سورج کو واپس پلٹایا گیا اور اسے واجب کر کے مولا علی نے پڑھی. یہ ایک سائنس کا ایک انوکھا واقعہ ہے. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں چاند کی طرف. چاند کے بارے میں جناب کفار سرکار دو عالم سے معجزات طلب کرتے رہتے تھے. مختلف معجزات کے بعد جو وہاں کی جو ان کے قوام تھے عرب کے، انہوں نے ایک انوکھی فرمائش کی کہ جناب یہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں تو پھر ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو مانیں گے. اور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور چاند کے 2 ٹکڑے بڑے واضح ہوئے. اور یہ جناب دنیا کے مختلف ممالک میں روایت ہے کہ ہندوستان کے بادشاہوں نے بھی دیکھا، وہاں کے جو پجاری تھے، وہاں کے پنڈت تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہوا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر چاند کو دوبارہ ملتے ہوئے دیکھا گیا. تو اسے معجزہ شق القمر کہتے ہیں. چاند اور سورج یہ اپنے معین وقت پہ جب چاند 12 منطقہ روز میں چل رہا ہوتا ہے اور چاند جب سورج کے قریب آتا ہے تو اسے ہم کیران شمس و قمر کہنے، نیو مون ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد چاند وہاں سے جب کوئی 11 درجے آگے نکلتا ہے، کیونکہ 2 گھنٹے میں 1 درجہ طے ہوتا ہے، تو 22 گھنٹے کے بعد نیا چاند طلوع ہوتا ہے. اگر وہ ٹائم مغرب کے بعد ہو تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور اگر مغرب سے پہلے ہو تو نظر آ جاتا ہے بعد کو. اسی واسطے چاند ہمیں اگلے دن موٹا دکھائی دیتا ہے. تو چاند کے بارے میں جناب یہ ہے کہ ایک جو اہم بات جو جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تفصیل بیان کی ہے، ہمارا پاکستان وطن عزیز کا ایک جھنڈا ہے، فلیگ ہے، جسے ہم ہلالی پرچم کہتے ہیں. اور پاکستان جب 1947 میں بنا تھا تو مجھے رحمۃ اللہ میرے یقین اندازے کے مطابق انہوں نے پاکستان کا جھنڈا ڈیزائن کیا تھا، اور اس میں ایک چاند اور ایک تارہ اور گرین اس میں رنگ ہے، اور ایک وائٹ اس میں پٹی ہے. یہ امن کی علامت ہے، گرین ہریالی کی علامت ہے. اور چاند جو ہے یہ ایک جناب روشت ہلال کی نوید ہے، اور ستارے کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے کہ پاکستان چمکتا رہے. آج کل ہم ٹی وی پہ کچھ ڈرامز دیکھ رہے ہیں تو ان میں بھی ایک چاند کا ہے. پاکستان کے علاوہ بہت سارے ملکوں کا جو پرچم ہے، ہمارے برادر ملک ترکی کا، اس میں بھی ایک چاند کا ایک سمبل ہے. تو چاند ایک بہت زبردست اہمیت رکھتا ہے. چاند ہمارے زمین کے قریب ترین ستارہ ہے، اور چاند کی جو ریزز آتی ہیں، چونکہ چاند جب یکم سے نکلتا ہے روشت ہلال ہوتی ہے تو آسمان پہ اس کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے. اصل یہ نقطہ ہے جو میں نے آپ کو ہدیہ کرنے کے لیے اتنی ساری تمہید کی، اتنی ساری گفتگو کی. وہ بہن بھائی جو میری بات کہیں بھی سن رہے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں، خاص طور پہ یہ بات میں پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں، پاکستان کے صدر،
پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے تمام ممبران، سینٹ کے تمام ممبران، ہمارے عدلیہ کے جو ہمارے دوست ہیں ان کے لیے، ہماری صافی برادری کے لیے، اور ہماری جناب وکلا برادری، اس کے علاوہ ہماری اسلامی نظریاتی جو کونسل ہے، اس کو میں یہ ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ چاند جو ہم دیکھتے ہیں کہ روئت ہلال آسمان پہ کیسا چاند ہوتا ہے، وہ چاند جو دیکھا جاتا ہے وہ 1 سے لے کے 14 تک بڑھتا ہے، تو 14 کو فل چاند جسے ہم پورنماشی کہتے ہیں ہو جاتا ہے، اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے جھنڈے پہ چونکہ جھنڈا دینا، ایک جھنڈا کسی وطن کی ایک عزت حرمت کی علامت ہے۔ 1400 سال، 1445 سال، 1400 پہلے یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، تو سرکار دو عالم نے جب انہیں تنبیہ کی تو بعد نہ آئے، تو 1300 جناب صحابہ کا لشکر روانہ ہوا اور وہ خیبر کے باہر پہنچ گیا یہودیوں سے جنگ کرنے کے لیے، خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے۔ اس میں سے جناب 300 جو تھے ہمارے سوار تھے اور باقی 1000 کے قریب پیدل تھے، اور معاہدہ یہ طے پایا کہ 40 دن جنگ ہوگی، اور اگر 40 دن میں خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو تو آپ واپس چلے جائیں۔ کہ 39 دن جنگ ہوتی رہی، تو اس کے بعد جناب خیبر کا تو ایک بال بھی بیگا نہیں ہوا، لیکن سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے پروردگار سے دعا کی، باری تعالیٰ کہ کل تک اگر خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا تو اسلام کی بڑی لوگوں کے دلوں میں بددلی ہوگی، اسلام نہیں پھیلے گا، اور تیرا دین، تیرا مذہب، تو نے پہلے بھی جنگ بدر میں مدد فرمائی تھی، ہماری مدد فرما، ہماری رہنمائی فرما۔ سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے اور انہوں نے آگے فرمایا کہ خدا کہتا ہے کہ پڑھیں ناد علیجن مظہر العجائب تجید لکا فی النوائب کل ہم و غم سے انجلی بے عظمت کہ یا اللہ بنبوت کہ یا محمد بولائد کہ یا علی و یا علی و یا علی و۔ سید الملائکہ کے جناب جو لایا فرمان تھا سرکار دو عالم کو خدا کا، رسول خدا نے جناب وہ دعا پڑھی، اور وہ دعا مولا کائنات امیر المومنین نے مدینے میں سنی۔ اسے کہتے ہیں روحانیت اور ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ مولا علی اس جنگ میں شامل نہیں تھے کہ وہ شعب چشم میں مبتلا تھے۔ مولا علی نے جب وہ آواز سنی رسول خدا کی، انہوں نے لبیک کہا، گھوڑے پہ بیٹھے، اور ان کے گھوڑے کے پاؤں خیبر میں تھے اور پچھلے جو مدینے میں تھے، اور یوں مولا علی اس جنگ میں جہاد کے لیے شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ بھائی نے وہ استقبال کیا، اور رسول خدا نے کہا تھا کہ میں کل علم اس کو دوں گا جو حیدر قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور جس کے ہاتھوں پہ خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ تو یہ جھنڈا دینا یہ بھی سنت رسول خدا، یہ ایک عظمت ہے، قوموں کی نشانی ہوتی ہے، علم جسے کہتے ہیں، جھنڈا کہتے ہیں۔ تو آج کل ہم پاکستان کا جھنڈا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم یہ ساری تفہید پاکستان کے جھنڈے بھی ہے۔ تو رسول خدا نے علم دیا اور اپنے لعاب دہن کو مولا علی کے آنکھوں پہ لگایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں اس طرح روشن ہوگی کہ مجھے اس کے بعد کبھی صبح جسم کا مرض نہیں ہوا، اور میں لوح محفوظ کو بھی بڑی آسانی سے پڑھ لیتا تھا۔ تو علم جب آنکھیں ٹھیک ہوئیں تو علم رسول خدا نے مولا علی کے ہاتھ میں دیا، اور وہ علم پرچم لیا۔ یہ پرچم لینا یہ ایک بڑی عظمت کی دلیل ہے، کسی کو یہ پرچم ملے۔ اور پھر مولا کائنات امیر المومنین نے وہ خیبر کا قلعہ فتح کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جناب، دعائیں تقدیر بدلتی ہیں، اور اکثر جناب لکھا ہوتا ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ خدا سے جا کے باتیں کیا کرتے تھے، اور وہ جناب کچھ حد حدوں سے بھی آگے چلے جاتے تھے، اور جب دوبارہ ان کی والدہ جب دنیا سے چلی گئی تو اسی مزاج سے جب انہوں نے باتیں کی تو خدا نے کہا کہ اپنے حد ادب میں رہو، میں تمہارا خدا ہوں، تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو مجھ سے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا خدا میں تو ویسی باتیں کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ پہلے تمہاری ماں پیچھے ہوتی تھی، وہ زندہ تھی، وہ دعائیں کرتی تھی، مجھے حیا آتی تھی۔ تو دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی جگہ بجگہ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری اشارہ کے قریب ہوں۔ اور یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں، جس طرح ہمارا یہ موبائل فون ہے، اگر ہم دنیا میں کسی سے بات کرنی ہے تو ہم موبائل کے تھرو بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا ہے ایک روحانی دنیاوی نیٹ ورک۔ لیکن جب ہم نماز اللہ سے رابطہ کرنا تو کیسے کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھنے کے بعد یقیناً بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ جناب اس وقت کوئی 8-8.5 ارب کی آبادی ہے، اور دنیا کے بے شمار 219-20 ملک ہیں، اور دنیا کے مختلف ادارے ہیں۔ جس 7 چینل سے میں بات کر رہا ہوں اس کا بھی مونو گرام ہے، تو پی ٹی وی کا بھی مونو گرام ہے، پاکستان کے مختلف اداروں کے، عدلیہ کے، فوج کے، سب کے مونو گرامز ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جناب یہ ہے کہ جب
یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنا کے اپنی ذات پہ فخر کیا ہو، اپنا اوپر فخر کیا ہو کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے ایک احسن تقویم بنائی. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمال تخلیق کیا ہے، چونکہ پہلے کوئی اس کا ماڈل نہیں تھا، کوئی چائنا ماڈل نہیں تھا، معافی چاہتا ہوں. یہ اللہ کی خلق ہے، اللہ نے اس کو خلق کیا اور اس پہ فخر کیا. تو یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی اپنا مونوگرام نہ رکھا ہو. تو یہ جناب ہمارے جو ہاتھ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، یہ ہم کسی سے پوچھتے ہیں جو کہ میری خدمات ہیں، ایک روحانی اسٹرالوجیکل خدمات ہیں. لوگ آتے ہیں، میں ان کے ذائچے بھی بناتا ہوں، ہاتھ بھی دیکھے جاتے ہیں، ہاتھ پہ لائنیں ہوتی ہیں. میں کبھی کسی کو عذرائے مذاق کہتا ہوں بھی آپ دیکھیں آپ کے ہاتھ پہ کیا لکھا، تو وہ جناب اپنے ہاتھوں کو ملا کے کہتے ہیں جی بے بنی ہوئی ہے یا ایم بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ انہیں سمجھ نہیں آتی، تو پھر میں انہیں ہدیہ کرتا ہوں کہ پروردگار نے جس طرح کائنات بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی اپنا ایک مونوگرام رکھا ہے. اور اگر آپ اپنا ہاتھ یوں رکھیں اور غور و فکر کریں تو اس پہ آپ کو الف لام ہے اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا. یہ میری ایک سادی سی تحقیق ہے اور یہی سچ ہے. اور اس کے بعد ہم ہاتھ میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں نماز کے بعد، تو یقیناً ہمارا عالم بالا سے خداوند تعالیٰ سے ربط قائم ہو جاتا ہے. اور ہاتھ کی انگلیاں ہماری جناب دیکھیں کتنی ہیں، تو 5 ہمیں ملیں گی. یہ 4 نہیں ہیں، 6 نہیں ہیں. اور دنیا کی 8 ارب سے زیادہ کی جو آبادی ہے، سب کی انگلیاں آپ کو 5 ملیں گی. تو 5 انگلیوں پہ بھی غور و فکر جب کیا تو 5 انگلیاں پنجتن پاک کا مظہر ہیں. چونکہ یہ ہستیاں نہ اگر ہوتی 12 امام 5 تن پاک 12 14 معصوم نہ ہوتے تو ہمیں خدا کی معرفت ہم پا ہی نہیں سکتے تھے. ان ہستیوں نے ان سے جو لیا، خدا سے لیا، ہمیں دیا. ہم احسان مند ہیں، خدا تعالیٰ نے ایسی ہستیاں تخلیق کی جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کرائی. تو یہ ہاتھ پہ جو 5 انگلیاں یہ پنجتن پاک کا مظہر ہے. اور انگلیوں پہ جب ہم دیکھیں تو آپ اس میں ہڈیاں دیکھیں تو آپ کو ایک انگلی میں 3 ہڈیاں نظر آئیں گی، تو اس میں 2 ملیں گی آپ کو. تو یہ 3 جو کہ 12، یہ 12 امام ہیں. اور اس کے بعد جو انگوٹھے میں 2 ہڈیاں، تو 12 2 14، تو یہ 14 معصوم بن جاتے ہیں. تو یہ جناب 14 کو اگر ہم جمع کریں 1 اور 4 کو تو 5 بن جاتے ہیں. تو پھر 5 تن پاک ظاہر ہوتے ہیں اور 5 کو ملائیں تو خدا کی ذات بن جاتی ہے. تو یوں جب ہم ہاتھ اٹھا کے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اگر آپ یہ بھی رکھیں کہ آپ کو ایک سفارش چاہیے دنیا میں، اگر سفارش چاہیے تو ہمیں جو ہماری آخر میں توشہ آخرت ہے، ہماری جو آزاد راہ ہے، ہمیں پروردگار سے ربط قائم کرنے کے لیے ہمیں سفارش کے لیے لوگ یا رسول اللہ کی تو جناب مانگ رہے ہوتے ہیں مدینے جا کے، خانہ کعبہ جا کے. اور بعض لوگ پنجتن پاک کی معرفت رکھتے ہیں، 12 اماموں 14 معصوموں کی معرفت رکھتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے پروردگار سے دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ 5 12 14 آپ کے ساتھ ہیں. جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ 4 معصوم ان کے وسیلے سے اللہ کو واسطہ دیں. اللہم انی اسألک بسمک یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین. پھر آپ کی 99 ناموں میں جو بھی حاجت ہے، اگر شفا کی ہے تو یا شافی یا کافی، شادی کا مسئلہ ہے تو یا وارث پڑھ سکتے ہیں، رزق کا مسئلہ تو یا رضا کو یا رب یا رضا کو پڑھ سکتے ہیں، یا غنی من کل یا غنی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو آپ واسطہ دے کے پنجتن پاک 4 معصوم کا دے کے واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو یقیناً ہماری دعائیں بھی بارگاہ خدا بندی میں مستجاب ہوں گی. بات ہو رہی تھی رمضان کریم کی، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور اس میں مزید خوش بختی یہ ہے کہ پاکستان جب قائم ہوا تھا 1947 کو، تو جناب یہ لیلۃ القدر کی رات تھی، 27 رمضان تھی اور جمعہ کا دن تھا. اور میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی یوم آزادی 14 اگست کو ضرور منائیں، 15 کو منائیں، 14 کو منائیں. پاکستان ویسے بنا 15 اگست کو تھا، لیکن قائد اعظم نے اسے نوٹیفیکیشن کر کے 2 سال بعد اسے پیچھے کر دیا تھا، 14 اگست کو کر دیا تھا. باقی اس سے اب بحث کوئی نہیں، ہم روز پاکستان کی سالگرہ بنائیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو، میری ایک تجویز ہے حکومت پاکستان سے اور پاکستان کے جو سربراہ مملکت ہیں، پاکستان کے جو عدلیہ کے لوگ ہیں، ہماری سربراہ، ہر طرح کے جو سربراہ ہمارے صوبوں کے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ جمعہ کا جو آخری عشرہ ہے اس میں طاق راتیں ہوتی ہیں، لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے. 27 کو ہم کہتے بھی لیلۃ القدر ہی ہیں، تو 27 کو ہم پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے دعا کریں. تو یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی ہماری برکت ہوگی، فضیلت ہوگی. رمضان کریم کی جو برکتیں ہیں، میری ایک تجویز میں دے رہا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان کے تمام جو ہے ہمارے 25 کروڑ کے عوام ہیں، ایک مساجد میں، گھروں میں، اور کچھ پاکستانی ہمارے جناب مکے اور مدینے گئے ہوتے ہیں آج عمرے کے لیے، اور وہ جناب وہاں بھی اعتکاف میں ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں.
تو کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان کے جو 27 رمضان لیلۃ القدر ہے اسے یوم دعا قرار دیا جائے اور پاکستان کے لیے دعائیں کیے جائیں۔ کوئی پاکستان میں 25 کروڑ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو میری بات سے اختلاف کرے کہ آج پاکستان کو جتنی دعاؤں کی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ ہو۔ یہ بات میں پہلے بھی کہتا تھا، لیکن آج جو باقی حالات ہیں، اب ہمارے جناب IMF کے جو قرض ہے، قرض بھی ایک اس سے بھی چھٹکارے کے بغیر جان نہیں۔ اور مجھے کچھ سال پہلے سویڈن جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں میں نے پوچھا تو کل کہنے لگے یہاں پہ 9 ملین 90 لاکھ کی آبادی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، پاکستان سے تقریباً رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا اور یعنی خوبصورت قسم کا ملک ہے، اور وہاں پہ انفرادی قوت کوئی نہیں، اور پاکستان خوش قسمت ہے کہ یہاں پہ جناب کہاں 90 لاکھ اور اب ہو سکتا ہے کروڑ ہو گئی ہو، لیکن پاکستان میں جناب 25 کروڑ ہماری عوام ہے، اور 25 کروڑ کے اگر ہم ہاتھ دیکھیں تو جناب ہمارے 50 کروڑ ہمارے ہاتھ ہیں۔ ان ہاتھوں سے کام لینے کے لیے ہمیں حکمرانوں کو چاہیے کہ کوئی ایسا کرے۔ بنگلہ دیش جو ہم سے کٹ کے الگ ہوا، وہاں پہ گداگری کا خاتمہ ہے، اور لوگ سب کو روزگار دیے گئے اور لوگ اپنا کام دھندا کر لیں، اور وہ جناب نہ IMF کے مقروض ہیں بلکہ ان کا GDP پاکستان سے بہت زیادہ ہے۔ جس ہم بنگلہ دیش کو بوجھ سمجھتے تھے وہ ہم سے آگے نکل گیا، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات ایسے سر اللہ یاد آئی، اگر آپ کو یہ بھلی لگے، کیونکہ میں ایز اے پازیٹیو سینس بات کر رہا ہوں، تو پاکستان کیا جاپان سے گیا گزرا ملک ہے جہاں پہ 2 ایٹم بم گرے ہیروشیما ناگاساکی پہ، تو کیا ہم جاپان سے بھی گئے گزرے ہیں؟ تو پاکستان کے حالات یقیناً بہتر ہو سکتے ہیں اگر پاکستان کی لیڈرشپ بنگلہ دیش جیسی ہو، جاپان جیسی ہو، اور ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، ہمارا ایک ویژن بہتر ہو، ہماری لیڈرشپ بہتر ہو، تو ہماری ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے، چونکہ ہماری افرادی قوت بہت ساری ہے۔ تو یہ میری گزارش ہے حکومت پاکستان سے کہ 27 رمضان لیلۃ القدر کو پورے ملک کی جتنی مساجد ہیں، جناب ہماری فیصل مسجد ہے اسلام آباد کی بہت بڑی مسجد ہے، ہمارے وزیر اعظم پاکستان وہاں تشریف لے کے جائیں، صدر جائیں، عوام کے اندر بیٹھ کے دعا کریں۔ جب وزیر اعظم صدر جائیں گے تو قوم میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چاروں صوبوں کے جناب گورنر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جائیں، عوام میں بیٹھ کے دعا کریں، تو یہ یوم دعا بنائی جائے۔ ہم ضرور بنائیں جناب 14 اگست کو، لیکن یوم دعا بنائیں، ایک میری یہ تجویز ہے۔ اگر اس پہ عمل کیا جائے گا تو یقیناً پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کو حکم دیا ہے، اور دعائیں جناب قبول ہوتی ہیں، یقیناً قبول ہوتی ہیں۔ ہمیں پر امید خوش امید رہنا چاہیے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے چینل، ہمارے جتنے نیوز چینلز ہیں، یہ جب گرہن لگتے ہیں تو جناب یہ آسمان پہ وہ لائیو ٹیلی کاسٹ دکھا رہے ہوتے ہیں، ناسا بھی دکھا رہا ہوتا ہے، یوٹیوب پہ جائیں تو لائیو آپ کو گرہنوں کی وہ نشریات آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ نشریات آ رہی ہوتی ہیں تو کیا یہ اچھا ہو کہ پاکستان میں جو ہمارے چینلز ہیں، یہ ہر مسلمان عاقل بالغ پہ ایک نماز واجب ہے، جسے ہم 2 رکعت نماز خسوف کہتے ہیں جب چاند گرہن لگتا ہے، اور 2 رکعت نماز خسوف جب سورج گرہن لگتا ہے، تو یہ بھی ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو مل جائے گا، کتابوں میں مل جائے گا۔ تو جتنے ہمارے بہن بھائی، ان سے میری گزارش ہے کہ جب 25 کو چاند گرہن لگے اور 8 کو سورج گرہن لگے تو 2 رکعت نماز خسوف اور خسوف پڑھ کے پروردگار سے دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد اب یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کی نوزت پریشانیاں دور ہوں گی۔ یہ اچھی بات اپنے گھر والوں کو بلائیں، اپنے پیارے دوستوں کو بلائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ یہ دیپ سے دیپ جلتا رہے، سلسلہ جاری رہے۔ آپ سے ملاقات کا انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دوبارہ کبھی سچ والوں نے مجھے خدمت کا موقع دیا تو مزید پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، بہتری کے لیے مزید باتیں کچھ عطیہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج کے لیے اتنے، شاذ انجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرطِ زندگی آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خدا حافظ۔